अडयाला जेल को तोड़ने की साजिश नाकाम और सिंध असम्बली के अंदर एक अहम करारदाद मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ मगर किसके मुंह से, और एक जज की बरात और तमाम एजाज़ात वापस। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही। तो जिस तरह ये आपके इल्म में है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का के रेफरेंस के ऊपर अदलिया ने फ़ैसला दिया। अदलिया ने फ़ैसला देकर तो उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया, इस चीज़ का एतराफ़ किया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था और उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, और तमाम अखलाकी और कानूनी और आइनी ज़ाब्तों को पामाल करके उनको रौंद कर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मंजर आम से हटाया गया, उनको तख्त-ए-दार तक लेकर जाया गया। तो ये रेफरेंस बुनियादी तौर पर तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने दायर किया था, मगर 2019 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त की थी इस रेफरेंस के अंदर, और फिर उसको फॉलो भी किया था। वो ड्राइविंग सीट के ऊपर थे और ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठकर उन्होंने इसको फॉलो किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो तारीख ने एक बार फिर फैसला ये दे दिया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, कत्ल नाहक हुआ था। आल दो कि ये फ़ैसला, ये रेफरेंस एक ये पहला दरवाज़ा है, मगर ये कि ये कोई हतमी नतीजा नहीं है। डिटेल जजमेंट भी आने वाली है, और फिर ये भी देखना है कि वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के अंदर जो किरदार थे, क्योंकि जो फ्रंट पर फेस थे वो तो जजिस के थे, तो जो पीछे जो किरदार थे, जो इसके पीछे जो मोरे थे, जो जजों को जो हिला रहे थे, तो उनका बेनकाब होना और उनको सज़ा दिया जाना, और एक जिस तरह ये आप आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया है, उसी की तर्ज पर फैसला करके उन जजों को जो है ना, उनके खिलाफ भी जो है ना फैसला आना चाहिए। उनकी मरात और उनकी तमाम आज़ादात उनके छीन लेने चाहिए, क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान के अवाम का कत्ल था, पूरी मुस्लिम उम्मा का कत्ल था, क्योंकि उसके बाद जो मुस्लिम उम्मा में हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसकी कीमत आज भी हम अदा कर रहे हैं। कैसे, ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तारीफ़ की है, वो तारीफ़ की है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जनाब जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो कि एक आर्टिस्ट भी हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं। पॉलिटिक्स से वो दूर हैं, और पॉलिटिक्स के से दूर वो क्यों हैं, ये भी उनका जो है ना, वो उनका डिसीजन मुमकिन है कि दुरुस्त डिसीजन हो, क्योंकि सियासत के बेरहम हाथों से उन्होंने अपने बाप को भी अपने अपने बाप को खोया, अपने चचा को वो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई, उनकी फूफी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गए। तो ये सियासत की भेंट चढ़े, तो ये नौजवान जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए उसने अपनी लाइन ही लहरा की है। उसने ये रिमार्क्स दिए इस रेफरेंस के बाद कि मुझे अपने कज़न बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर बहुत फ़ख्र है। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है, और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सिंध असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई, तो मैं उस करारदाद से एक स्टेप में आगे मैं जाना पसंद करूँगा। तो करारदाद ये मंजूर हुई कि तमाम सियासी कारकुनों को, रहनुमाओं को, जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, तो उनको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड से नवाजा जाए। यानी कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवार्ड का इजरा की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हुई। तो इसी के फुटप्रिंट जो है ना, इसी को फॉलो करते हुए पंजाब के अंदर से भी ये होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के जेलों ने भी अपनी पीठ पर कोड़े खाए, कुर्बानियाँ दी, खुद सोजियाँ की, फांसी घाट पर चढ़े, तो कैदोबंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। उनके लिए भी ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड का इजरा होना चाहिए तमाम सूबों के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर भी, के पी के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि होगा, तो मगर ये कि कम से कम पंजाब
اور بلوچستان کے اندر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی سطح پر بھی اسی طرح کی قرارداد منظور ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے اندر، کیونکہ ضیاء الحق شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اتنا خوف زدہ تھا، جس مقام پر اس نے پھانسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو جس مقام پر تختہ دار پر جھولے، اس کو اس نے ملیا میٹ کر کے وہاں پر جناح پارک بنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے آج وہاں کا دورہ بھی کیا ہے، اور میں یہ بحثیت سیاسی کارکن، میں حکومت وقت سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ جناح پارک کی اس جگہ پر جہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جہاں پر انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی، وہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یادگار تعمیر کی جائے، اور بلکہ اگر ممکن ہو تو وہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو میوزیم وہاں پر بننا چاہیے، اس پرٹیکولر ایریے کے اندر، جہاں پر لوگ جائیں اور دیکھیں، اور جا کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، اور سیاسی کارکنوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اور جمہوری نظام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل میوزیم جو ہے نا یہ بننا چاہیے، یہ میرا یہ میرا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، پاکستان پیپل پارٹی سے۔ اب جس جج سے مراد چھینی گئی ہیں، تو وہ مراد چھینی گئی ہیں جناب مظاہر اکبر نقوی صاحب کو کرپشن کی وجہ سے، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ان کا ریفرنس تھا، انہوں نے چلاکی کر کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، مگر وہ ریفرنس چلتا رہا، اس ریفرنس کا آج فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے مطابق ان کی تمام برات بھی واپس لے لی گئی، اور ان کے اعزازات بھی واپس لے لیے گئے، یعنی کہ وہ آج وہ اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جج نہیں لگا سکتے، ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ یا کسی بھی قسم کا ریٹائرڈ جج وہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت احسن فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کرنے والے تمام ججز کے خلاف بھی، اور تمام جرنیلوں کے خلاف بھی، اور جو اس کے اندر کردار تھا۔ اب آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل توڑنے کی سازش کی طرف۔ تو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے ایک جگہ پر چھاپا مار کر 3 دہشت گرد پکڑے، اور تینوں ہی جو ہے نا وہ غیر ملکی تھے، افغانی تھے تینوں، تو ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور اڈیالہ جیل کا نقشہ وغیرہ برآمد ہوا، تو یقینی طور پر ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ اڈیالہ جیل کو وہ بریک کریں گے، اور اڈیالہ جیل کو بریک کرنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مگر اس سے قبل میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کر چلتا ہوں کہ بنو جیل کے اندر، عمران خان نیازی کے دور حکومت کے اندر بنو جیل ٹوٹی، اور بنو جیل کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، طالبان نے قبضہ کر کے انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد جو کہ بنو جیل کے اندر قید تھے وہ انہوں نے رہا کروا کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اسی طرح کی واردات جو ہے ہوئی۔ اب اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے یہ جو سازش ہوئی ہے حملہ کرنے کی، یہ جو ناکام بنائی گئی ہے، تو اس کی جناب یہ مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نیازی کو جس طرح یہ اس وقت وہ پولیٹیکلی اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے نا یہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، وہاں تک رسائی بڑی آسان ہے، اس کے وکلا بھی روز عمران خان نیازی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ سہولت کسی اور قیدی کو نہیں، تو وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے وہ رول پلے کر رہے ہیں، پر وہ کر رہے ہیں اپنے تمام ممبران کو کہ اسمبلیوں کو چلنے نہ دیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے منتقل کرنے کے لیے جیل سے، کیونکہ یہ بہت ویک ہے، خیر یہ وجہ بہت ویک ہے، اس کے اندر اتنی کوئی جان نہیں ہے کہ وہ یہاں سے عمران خان نیازی کو لے کر کسی اور جیل میں چلے جائیں، جیسے مچھ جیل ہوگی، کسی اور ملک کے کسی بھی کونے میں کوئی جیل ہے، وہاں پر وہ ان کو جو ہے نا منتقل کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان نیازی کو جیل کے اندر، جس طرح عمران خان نیازی بھی واویلا کرتے ہیں کہ جیل کے اندر یہ مجھے جو ہے نا قتل کیا جائے گا، سازش رچائی جائے گی، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اس وجہ کے اندر بھی جان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نیازی کے اوپر مقدمات اتنے ہیں۔ 9 مئی کا مقدمہ ہے جو کہ کرسٹل کلیئر کیس ہے، ان کے خود اعتراف بھی ہے، انہوں نے پرووک بھی کیا اپنے کارکنوں کو، تو یہ بھی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اندر عمران خان نیازی کی سزا پکی ہے۔ تو
تو اس کے اندر بھی کوئی اتنی زیادہ وہ جان نہیں ہے، اس جو ہے نا یہ جو ہے نا نقطہ نظر کے اوپر بھی کہ عمران خان نیازی کو جیل کے اندر ختم کیا جائے گا۔ اب تیسری ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ طالبان کے جو ہے نا یہ انتہائی مطلوب ساتھی جو کہ اڈیالہ جیل میں ممکنہ طور پر قید ہو سکتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ یہ حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جان اس لیے نہیں ہے کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت جو ہے نا یہ سیاسی قیدیوں کی اما جگہ ہے، جہاں پر ہائی پروفائل کے یہ یعنی کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے سربراہ اور ٹاپ لیڈرشپ عمران خان نیازی، شاہ محمود قریشی، پرویز لائی وغیرہ یہ وہاں پر یہ قید ہے۔ تو وہاں پر کوئی اس طرح کے جو ہائی رسک والے جو قیدی ہیں وہاں پر وہ رکھے نہیں جا سکتے۔ تو اس جو ہے نا یہ نقطہ نظر کے اوپر بھی جان نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے۔ آخری نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ شہید کہ عمران خان نیازی کو جیل کے اوپر حملہ کر کے فرار کروایا جائے، فرار کروا کر، کیونکہ یہ انہوں نے صرف یہ اٹک پولی کراس کرنا ہے، اس کے بعد پھر کے پی کے اندر جو ہے نا وہ حکومت آ جائے گی ان کی عمران خان نیازی کی، تو وہاں سے جو ہے نا ان کا فرار ہونا جو ہے نا کسی دوسرے ملک افغانستان وغیرہ یہ ادھر ادھر فرار ہونا ان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو اس جو ہے نا نقطہ نظر کے اوپر جو ہے نا یہ اس کے اوپر اس کے اندر جان زیادہ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک تو عمران خان نیازی صاحب نے اپنے دور کے اندر جو ہے نا یہ تقریباً 40-50 ہزار کے قریب طالبان جو ہے نا وہ افغانستان سے لا کر کے پی کے اندر جو ہے نا آباد کیے، یہ خود اعتراف کرتے ہیں، اور یہ ان سے یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب ان کے اندر تقریباً 5,000 کے قریب جو ہے نا وہ مسلح دہشت گرد تھے، جو کہ جنہوں نے اپنی نارمل لائف جو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ خیر یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ تو ایک تو جب دوسرا عمران خان نیازی خود بھی طالبان کا سفیر کہتے ہیں، طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بات کرنی ہے تو عمران خان نیازی صاحب کریں گے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے جو فٹ پرنٹ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کا فٹ پرنٹ آپ کو کے پی کے حالیہ الیکشن کے اندر بھی ملیں گے، کے پی کے کی جو کابینہ بنی ہے اس کے اندر بھی ملیں گے۔ اس کابینہ کے اندر ایک بھی خاتون وزیر اعظم نہیں، اور طالبان کا خواتین کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ آپ سے بھی ڈکا چھپا نہیں، میرے سے بھی ڈکا چھپا نہیں۔ اس کے علاوہ جناب اس کے فٹ پرنٹ آپ کو یہ ملیں گے کیونکہ یہ حالیہ الیکشن طالبان کے خوف کے اندر کے پی کے اندر ہوا ہے، تو اس لیے پی ٹی اے کو وہاں پر لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہے نا ملی ہے۔ پھر اس کے فٹ پرنٹ آپ کو ملتے ہیں 14 اور 15 مارچ کو، جب 14 اور 15 مارچ 2022 کو جب عمران خان نیازی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم زمان پارک گئی، اور زمان پارک نے اس کی گرفتاری کے جو گئے تھے پولیس اہلکار ان کے ساتھ جس طرح یہ تصادم ہوا، اور اس کے بعد بھی یہ تصادم جو ہے نا کئی دن جاری رہا، تو وہ تربیت یافتہ مسلح دہشت گرد ہی کر سکتے ہیں، عسکریت پسند ہی کر سکتے ہیں، سیاسی کارکن اس طرح کا وہ رد عمل نہیں دے سکتے۔ پولیس کی وین چلائی گئی، وہاں پر جناب جو ہے نا وہ پیٹرول بم پھینکے گئے، کینچے گلیلوں میں ڈال کر وہ پھینکے گئے۔ بہرحال زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا کہ فوجی تنصیبات کے اہم فوجی تنصیبات کے اوپر بھی حملے کیے گئے، یہ بھی ایک تربیت یافتہ عسکریت پسند ہی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ پھر جناب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ علی مین گنڈا پور ان کا کردار بھی سب کے سامنے ہے، ماضی کا کردار بھی، مستقبل کا حال جو ہے نا وہ خدا بہتر جانے، مگر یہ کہ وہ 2 دن پہلے عمران خان نیازی کو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جیل کے اندر مل کر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عمران خان نیازی صاحب کو کوئی پیغام رسانی وغیرہ کی ہو کہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ ایجنڈا ہے، ہم اس طرح عمل درآمد کریں گے۔ تو علی مین گنڈا پور کی عمران خان نیازی صاحب کی ملاقات کو بھی جو ہے نا اس کو بھی درگزر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو بھی ہوا خراج تحسین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو، جنہوں نے اس حملے کی سازش کو ناکام بنایا۔ اس کی وجہ چاہے کوئی بھی ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے، تو اسی وجہ کے مطابق آپ اسی وجہ کو لے کر چلے۔ میں اپنا جو اپنا نقطہ نظر آپ پر تھوپنا نہیں چاہتا، تو مگر یہ ہے کہ اس حملے کی سازش کو ناکام بنانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور دعا گو ہوں کہ رب العزت
पाकिस्तान को ज़ियाउल हक के फुट प्रिंटों से आज़ाद करवाए, क्योंकि ये तालिबान, ये दहशतगर्द, ये ज़ियाउल हक की ही हमारे माशरे के अंदर देन है। और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल करके इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर दम दनाने की खुली छुट्टी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो वॉच करने का।